जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हैं और हमारा आज का टॉपिक उम्मीद नो, और बात कर रहे हैं हम उस नई उम्मीद पर जिसके दिए हमारे दिलों में जल रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम तमाम तागूती क़ुव्वतों का जो मुकाबला करने के बाद जो असल दीन है हमारा, जो राह हक़ है, हम सब उस पर चल पड़ेंगे। और किस तरह से ये मुकाबला हो रहा है, कौन कौन अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा है, कौन कौन से ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जो अपने दीन को बचाने के लिए इन गासिबों से, इन दहशत गर्दों से अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। और हर एक कुर्बानी जो है एक उम्मीद का एक नया दिया जो है वो जला कर चली जाती है। जी अली भाई, आज हमारे कॉलर्स भी बहुत शिरकत करते रहे, हमारे साथ बहुत शरीक हुए और भी होंगे अभी इंशाल्लाह। बहुत सारी कॉल्स जो थी वो ब्रेक के दौरान भी आ रही थी। आप ब्रेक के बाद हमें कॉल्स कर सकते हैं। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो दोबारा जो है आपकी खिदमत में, आखिरी जो आधा घंटा है वो आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। जी अली भाई, बात हम कर रहे थे उम्मीद नौ की। ये कौन सी उम्मीद है और ये कौन लोग हैं जो जगाएंगे, और कौन लोग जो हैं जो ये जो सुरंग के आखिर में जो एक रोशनी जल रही है, एक किरण नज़र आ रही है, अगर इस तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? बहुत खूबसूरत बात की आपने। अगर इसको हम ज़रा बड़े कैनवस में ले जाएं, इस बात को एक बड़े बैनर के नीचे इसको अगर देखते हैं तो इस वक्त कमोबेश तकरीबन पूरी दुनिया में जो है वो ये ज़रूरत ईजाद हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत ईजाद हो चुकी है कि दहशतगर्दी से जान छुड़ानी चाहिए। अभी तक वो सारे ममालिक जो कि दहशतगर्दों के पुष्ट पनाह थे या अभी भी हैं, मगर अब वो इस चीज़ को डायरेक्टली सामने आके ओन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सियासी यतीमी इस चीज़ को बता रही है कि मुख्तलिफ़ हीलों से, मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ नामों से उन्होंने जो खेल शुरू किया था मुस्लिम ममालिक के अंदर, और अल्लाह अकबर के नाम से ही अल्लाह अकबर को ज़िबह कराने का, यानी इस्लाम के नाम से इस्लाम पे छुरी चलाने का, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। और अब ये मामला तमाम अक़वाम के लिए एक आलमगीर हैसियत पर दामनगीर हो चुका। तो अब खाली पाकिस्तान में ही खाली ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान भी ज़ाहिरी बात है दुनिया से हट के कोई ख़ित्ता नहीं जो दहशतगर्दी की वेव्स हैं, और जिस जोग्राफियाई सतह के ऊपर पाकिस्तान जहाँ पर मौजूद है वो सबसे पहले मुतासिर होता है और उसको खड़ा भी सबसे पहले होना पड़ता है। तो ये जो इससे पहले दहशतगर्दी का मामला हुआ उसमें जो लोग ख़रीदे गए, जिस तरह से अभी एक साहब का जिसने पहले अहमद साहब ने भी नाम नहीं लिया और बहुत उसके ऊपर चर्चा हुई कि जी ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने इन तालिबान को बनाया और अभी भी कुछ मुल्ला बाकी हैं जो उनको अपने बेटे और बच्चे कहते रहे, फर्जंद कहते रहे। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, ये मुहिब्बे वतन नहीं होते, ये अपने रैंक्स का, अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और बिकते हैं। ये कॉलर को मैं गालिबन शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन को, अली भाई भी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और हैप्पी बर्थडे नकी साहब को मेरी तरफ से भी। माशाल्लाह आज 59 ईयर्स के हो गए हैं जी, तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। तो उम्मीद है कि वो भी अभी आएंगे और हमें बताएंगे कि केक काटा कि नहीं काटा आज इन्होंने, नहीं तो हम खुद काट लेंगे घर पे। तो देखें कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। उम्मीद जो है ना, इसके ऊपर दुनिया कायम है। हमारे पास सब कुछ है अली भाई, यकीन जानिए सब कुछ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मोहल्ले में एक सऊदी अरब से हमारे वो जानने वाले हबीब था उनका नाम, वो सऊदी अरब से छोड़ के पाकिस्तान आए। तो वो क्या करते थे कि मस्जिदों, वो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते थे, तो वो करते थे मस्जिदों में, कहते अनाउंस किया था कि मस्जिदों में जितनी मस्जिदें हैं उनका मैं मुफ्त वायरिंग किया करूंगा, जितना भी काम इलेक्ट्रिशियन का होगा मैं मुफ्त करूंगा। तो वो क्या करते थे, फीस बिलिला जो काम करते थे, हम मोहल्ले में हम भी सब बच्चे थे तो वो हमको साथ लेते थे कि आओ भी हमने मस्जिद का काम करना है, फीस बिलिला काम करना था। हम बहुत खुश होकर जाते थे। तो पूरी मस्जिद की वायरिंग करनी, मेरा डिपार्टमेंट ये है, आपने ये स्विच लगाने हैं, आपने ये तार करनी है, इसने मेन पुल करना है, हमने सब ने काम करना। जब हमने उसका मेन स्विच ऑन करना तो कुछ अगर खराबी होती थी तो वो क्या करती थी, वो सारी की सारी वायरिंग उड़ जाती थी। तो बाद में पता चलता था कि जो मोहम्मद अली को काम दिया गया था, इसके सेक्शन के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आई है, जिस वजह से पूरी की पूरी वायरिंग तबाह बर्बाद हो गई है। हमारे पास बल्ब भी है, हमारे पास वायरिंग भी है। बल्ब जो है वो रोशनी जो है वो कुरान है जो हमारे पास मौजूद है।
جو وائرنگ کی تھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دے کے گئے تھے ہمیں کہ یہ بلب ہے، یہ میں مین سوئچ اور وائرنگ کر چلا ہوں اور اس کے اوپر چلتے رہنا، اس کو مین سوئچ کے اوپر، تو کبھی ضرورت آئے تو اس کی ریپیئر کرتے رہنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوری کی پوری امید ہے، پاکستان کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کچھ ایسے فرقے ہیں جو اس کی وائرنگ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے، یہ غلط راستے پہ ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب بھی ہم مین سوئچ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا ڈپارٹمنٹ، ان کا جو ہے نا وہ وائرنگ انہوں نے غلط کی ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے نا پھر تباہ ہمیں 0 پوائنٹ پہ لے جاتی ہے۔ تو یہ دہشت گردی کی جو وائرنگ ہے، ان کو سیدھے ان سے ان کی مثال میں یہ یوں دوں گا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا قاسم بھائی کا ویکینڈ ود ہدایت، ان میں وہ ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے، ایک ٹیچر تھا، وہ بچوں کو اسکول کے بچوں کو سڑکوں سے لے کے تو وہ اپنا ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو ڈاکومنٹری میں وہ پوچھتے ہیں بچے سے کہ وہ بچہ نہیں مانتا تھا کہ میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا، تو انہوں نے ٹیچر سے پوچھا کہ یہ تو آپ کی بات ہی نہیں مان رہا، تو یہ اپنا آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ وہ کہتے تھے، ان کا بہت پیارا جواب تھا، وہ کہتے آج نہیں تو کل یہ بچہ میری بات ضرور مانے گا۔ تو یہ امید تھی ان ٹیچر کی جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہے۔ یہی چیز ہے ہمارے پاکستان میں، ہم نا امید نہیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے رب تعالیٰ کا دیا ہوا، ہمیں پوری پوری امید ہے، صرف اور صرف ہمیں جو ہے نا اپنے اپنے کام کرنے ہیں۔ جس طرح آج کی بھی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا علی بھائی کہ پولیس والوں نے بھرتی کے لیے اپنا انہوں نے فٹنس ٹیسٹ کے لیے ان کو بلایا، ان بچوں کو بہت امید تھی کہ ہم پاس ہو جائیں گے، لیکن بے شک آدھے وہ لائن سے پہلے گر گئے، کچھ راستے میں گر گئے، لیکن کچھ نے لائن عبور کر لی، امید تھی کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ الحمدللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس چیز کی مرضی کر لے رب کعبہ کی قسم، ہم نا امید نہیں ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمیں قرآن جو دیا گیا ہے، ہم نے یہ اس دنیا کو بتانا ہے، اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے بھائی۔ ہم نے پاکستان کو جب ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اسی لیے ہمیں جو ہسٹری میں یہ چیزیں ملتی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح سے ملتی تھی، علامہ اقبال سے ملتی تھی، سر سید احمد سے ملتی تھی، وہ یہی ملتی تھی کہ بھئی یہ لو ہم نے آپ کے لیے ایک سٹیپ بنا دیا ہے، اب اگلا سٹیپ بناتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ تو انشاءاللہ تعالی نا امید نہیں ہوں۔ یہ جنرل رحیل صاحب جو کام کر رہے ہیں، جو آہستہ آہستہ اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ جنرل رحیل صاحب کے اس دور کے اندر رب تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔ اور کیونکہ جب تک آپ کو اچھا حکمران نہیں ملے گا، یہ جو نواز شریف سے تو نا امید ہوں، یہ تو چھوڑ دے رہے، آج آ کے آ رہے نا کہ جی ہم ان سے بدلہ لیں گے ٹیررسٹ سے، اتنے لوگ مروانے کے بعد آج بول رہے ہیں، جرت کر رہے ہیں۔ یہی چیز تھی کہ جرت پہلے کرتے۔ اللہ کے بندو، کیا جنرل رحیل صاحب وہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ تو اگر اس میں اتنی جرت ہے تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ جو سیاستدان کبھی بھاگ جاتے ہیں، دبئی میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں جا کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لندن میں بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، وہ جنرل رحیل وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مل کے کام کرو۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد لاسٹ بات یہی ہے کہ اب اس کے بعد آپ کو چائنا نے آپ کو بہت امید دے دی ہے، چائنا آپ کے ساتھ آ گیا ہے، چل کے آپ کے گھر آ گیا۔ بھئی خدا کے بندو، پھر ابھی بھی آپ اتنی بزدلی دکھاؤ گے، اپنے کام نہیں کرو گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن امید بہت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی امید کے بعد اور اسی ان سالوں کے اندر ہی میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بھائی، سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالی جگما اٹھیں گے، اور ان کی وائرنگ جو ہے نا، ان کے جب مین سوئچ آن کریں گے تو سارا ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا اس کے اندر روشنی آئے گی۔ یہ ٹیررسٹ اب یہ آٹے کے نمک کے برابر رہ گئے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اب سب مل کے نعرہ لگاؤ، انشاءاللہ تعالی دعا کرو، اور اللہ رسول کا یہ جو ضرب عضب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب تھی اور یہ بھی کامیاب ہو کے رہے گا۔ تو نا امید نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا۔ جناب، تو وہی بات ہو رہی ہے امید نو کے اوپر۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ اس کو ایک بڑے کینوس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت پاکستان میں مسلح افواج کھڑی نہیں ہوتی اور ضرب عضب شروع نہیں کیا جاتا تو
پاکستان جو تھا وہ دہشت گردوں کی جنت بن چکا ہوتا، بنی بھی تھی مگر ان کے ہاتھ میں چلا جاتا. اب اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو وہ ممالک جنہوں نے بڑھاوا دیا دہشت گردی کو، پیسے دیے، وہ خود ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں اور دامنگیر ہیں. آیا کہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائی بھی ہے مگر شب عید ریاض کے اندر دھماکہ ہوا اور سعودیہ بھی اس سے بچ نہیں سکا اور وہاں پر بھی بہت تذبذب کا شکار ہیں، بہت سارے حلقے مخالفت کر رہے ہیں، یہ اندر پینیٹریٹ کر چکے ہیں. کیونکہ جب کسی گروہ کی کڑیاں باہر سے ہلائی جاتی ہیں تو مختلف ایجنسیز اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں. کہنے کو تو دہشت گردوں کا گروہ ہوتا ہے مگر اس کے اندر مختلف لوگ مختلف مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہی پاکستان کا تھا کہ کچھ لوگ ازبک ملے، کچھ چچن ملے، کچھ عرب ملے، کوئی افغان ملے، تو مختلف ایجنسیوں کو آپریٹ کر رہی تھیں. ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے، میں سر 2 منٹ کے لیے آیا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میرے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے اور خاص طور پر ہمارے مقصود شاہ صاحب نے، آپ نے، اشتیاق بٹ صاحب نے، مولانا یعقوب صاحب نے اور ہمارے یہ لندن والے ہمارے بھائی انہوں نے، ملک یعقوب صاحب، گلاسگو کے نقوی صاحب نے جیسے جیسے اچھے الفاظ اس کا استعمال کیا میرے متعلق اور جو اظہار رائے کیا، میں اس کا بہت ممنون ہوں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں واقعی بڑا شکر گزار ہوں اور بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے حق میں دعا کریں کہ خداوند تعالیٰ مجھے علم دے، ایمان دے، اور جو سعادتیں مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہیں، خاص طور پر زیارات مقامات مقدسہ کی، وہ مجھے کسی طریقے سے خدا عطا فرمائے. میں گلاسگو کے نقوی صاحب سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے ان کی بیٹی کی کامیابی کے اوپر. میں جب بھی کسی کو علم حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ یقین جانے میرے دل کی کلی کھل جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے یہ کامیاب حاصل کی. ماشاءاللہ وہ بچہ اتنا ذہین ہے، میں تو بلکہ اس کو مس کرتا ہوں. میں نے بہت دنوں سے کہا تھا کہ کئی دفعہ میں نے کہہ چکا ہوں کہ وہ عام طور پہ تقریر کرتے کوشچن کرتے تھے، بہت ہی پروبنگ کوشچن، بڑے اچھے قسم کے، تو وہ بہت دنوں سے ان کی آواز نہیں سنی تھی، مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس قدر اچھے قسم سے طریقے سے انہوں نے امتحان پاس کیا. خداوند عالم ان کے درجات بہت بلند کرے. نقوی صاحب کو ان کی بڑی خوشیاں دکھائے. میں آپ سب لوگوں کا بہت ممنون. آخر میں ایک معافی ضرور مانگتا ہوں. میں بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی کہتا ہوں کہ جو اپنے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے کہنی چاہیے، اس میں اگر کسی کو وہ میری طرف سے شکایت ہے، کوئی برا مانا ہے اسے، تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. مگر میں نے جو کچھ کیا وہ نیک نیتی کے ساتھ کیا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. سلام. جی خدا حافظ. نہیں، ہمیں آپ کی نیک نیتی وہی پر پورا بھروسہ عاجزی ہے. اور بالکل بھائی، ہم تو منتظر ہوتے ہیں نقوی صاحب کہ آپ ہماری اصلاح کریں. بالکل. اور بلکہ ہم تو آپ سے ٹیوشن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں آپ دیکھیں کہ جو یہ معاملات ہیں، واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ امید نو اب باقاعدہ پیدا ہو چکی ہے اور کافی جیسے کہ ہم نے بات کی ایک جرنلسٹ سے بھی کہ اب اس کے مڈل تک ہم پہنچ چکے ہیں. بالکل. اور اب باری ہے بڑی مچھلیوں کی جو کہ کرتا دھرتا ہیں پاکستان میں ان سفارت خانوں کے جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں اور ایسی فضا قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس کو بریڈ اینڈ بٹر میں ڈال دیا جائے گا، ان مسائل میں الجھا دیا جائے گا، تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. تو پاکستان میں 12 گھنٹے کہتے ہیں لائٹ نہیں دو، ڈیم نہ بناؤ، ہر سال کا سیلاب سر پہ کھڑا ہوا ہے، کچھ ایسی مصیبتوں میں الجھایا ہوا ہے کہ یہ اسی کے گرد چکر لگاتے رہیں اور ان کے مہرے آئیں، بیٹھیں، لوٹیں، اپنی ٹرم پوری کریں اور واپس چلے جائیں. تو اب امید یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اس میں سے نکلنے کے در پہ آ گئے. اب ان پر ہاتھ پڑے گا جن پہ 60 سالوں سے کبھی ہاتھ نہیں پڑا تھا. اب اس طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے. تو یہ بوکھلاہٹ ہے. آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر نے جو ہے وہ فوج کے خلاف بیان دیا اور استعفیٰ لے لیا گیا. تو یہ بوکھلاہٹ ہے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بیچ کا طبقہ جو نچلے تھے وہ تو پامال ہو گئے، اب مڈل جو اس میں فریم ورک میں ہے ان کی باری آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی باری آ جائے گی.
تو وہ ایک بوکھلاہٹ میں بھی دشمن کا بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ یہ مجھ پر اٹیک کریں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت اچھی طرف جا رہا ہے ضرب عزم الحمدللہ. اور جیسے کہ جب یہ شروع ہوا تھا اسی وقت سے ملت تشیع نے باقاعدہ بھرپور اس کا ساتھ دیا تھا، اور بڑے بڑے لوگ جو کہ پروفیسر ابراہیم اور یہ اور وہ اور ان لوگوں نے خدشات کا ظاہر اس لیے کیا تھا کہ ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں، ان کا پیسہ بند ہو جائے گا اور ان کا سارا ذریعہ معاش تباہ ہو جائے گا، اور یہ جو دہشت گردی کرا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا الجھانے کی کوشش کی کہ کمیٹیاں بنیں اور طالبان سے بات کریں اور یہ کریں، مگر الحمدللہ پاکستان آرمی کے وہ جوان جو دو نشان حیدر رکھتے ہیں وہ خاندان سامنے آئے اور انہوں نے ان کو تہس نہس کر دیا. حکمرانوں کی تو جو بھی حکمران آتے رہے ہماری قوم پر، ان کی پوری کوشش رہی کہ جسموں کو اتنا لاغر کر دیا جائے، بھوک سے جو ہے وہ اس قدر اس حالت میں لیا جائے جہاں پر ذہنی سوچ جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے، اور جب جسم جو ہیں وہ لاغر ہوں گے تو سوچ تر و تازہ پیدا نہیں ہو سکتی. وہ پوری کوشش کی، لیکن ظاہر ہے اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ آزماتا ہے، اللہ ایک ٹیسٹ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی اسی جو ناکامی ہے انہی میں سے کامیابی کے لیے لوگ چنتا ہے جو معاشرے کو یا قوموں کو ایک نئی سمت میں لے کر چلتے ہیں، ایک نئی امید دلاتے ہیں، نئی جہت میں جاتے ہیں. دیکھیں پوری اگر پاکستانی قوم کی قربانیوں کو دیکھا جائے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، خالی ملت تشیع کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک بہترین سوسائٹی کا قیام مطلب پاکستان میں ایک بہترین سوسائٹی اس حوالے سے میرے خیال میں کالر کو شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. میں ایک سوال اپنا کرنا چاہتی ہوں. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، میں لندن سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی کچھ دن پہلے میری ایک دوست ہے، اس کا اپنی بیٹی سے جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس کی بیٹی نے زبردستی اپنی والدہ سے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کہ آپ کا میرا تعلق ختم ہو گیا. تو پھر اس کے بعد میں اس کی بیٹی کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. تو اب اس کا یہ حد جانا کیا دینا پڑے گا؟ اس کی والدہ نے شرعی سوال ہے جس میں علماء بیٹھتے ہیں کیجیے سوال وغیرہ میں یا شرعی مسائل میں، اس میں اگر آپ سوال کریں تو علماء کی طرف سے جو شرعی جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گا. یہ اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، معذرت چاہتے ہیں. آپ شامل ہوئیں ہمارے پروگرام میں. تو بات وہی ہو رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ اس سمت میں جا رہا ہے اور اس بہترین راہ کے اوپر جو ہے وہ کامزند ہے کہ اب ہم بہت جلد اس بھوچال سے نکلنے والے ہیں، کیونکہ یہ قوموں کو پھنسایا جاتا ہے کہ بجلی کا بحران پیدا کر دیا گیا، پانی کی قلت اور مختلف معاشی وسائل، پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے گروہ دہشت گردوں کے ایک نام سے نہیں 50,000 ناموں سے بنا دیے ہیں سب ایک، ان کے ذریعے سے ان کے مختلف ملیٹنٹ ونگ بنائے گئے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ستایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ رونقیں واپس لوٹ رہی ہیں. یعنی ایک بہترین معاشرہ، ہم نے گفتگو یہاں چھوڑی تھی کہ ایک بہترین پاکستان میں ایک بہترین معاشرہ ہے جس میں کہ سنی شیعہ سب مل کے بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں اور رہتے چلے آئے ہیں. مگر ایک کچھ عرصے سے خوارج نے اس کے اندر فتنہ جو ہے وہ پیدا کیا تھا اور مذہبی شدت پسندی کو ہوا دی تھی. مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پوری ملت پاکستان کو، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں اور کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، جو پرامن لوگ ہیں جنازے پر جنازہ اٹھاتے رہے. وہ کہ ہم نے بہت جنازے اٹھائے، ملت تشیع نے 200 جنازے، 100 200 جنازے ایک ساتھ اٹھائے. برفباری میں کوئٹہ میں ہماری مائیں بیٹھی رہیں. مگر چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم تمام اپنی پوری ملت کو، چاہے خواہ وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، ہر وہ شخص جو مظلوم اور ہمارے وہ فوجی جو کہ جانیں دے رہے ہیں، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس عزم سے جس پہ قوم آگے بڑھ رہی ہے ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہمیں ایک بڑی امید نو ہے ہماری کہ ہم بہت جلد اس بحران سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ اب باری ان کی آ رہی ہے جو اس کے کرتا دھرتا اور سرغنے ہیں. بہت خوبصورت آپریشن چل رہا ہے، بہت کامیاب چل رہا ہے کسی بھی سطح پر. میں خود کراچی کا ہوں، میں جانتا ہوں کیا حالت تھی وہاں، اور اب وہاں پر یہ ہے کہ امن کا گہوارہ تو مکمل تو نہیں کہہ سکتے مگر خوف ختم ہو گیا. لوگوں کے اوپر جو خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں، اور جیسے ہمارے کالر نے کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک جام بڑے مدت کے بعد راتوں 2 بجے بھی ٹریفک جام ہونا شروع ہے. نہیں، لوگوں کا اعتماد بحال ہوا، لوگ نکل رہے ہیں. ورنہ ایک بہت بڑی مشکل آ گئی تھی. کوئی دن ایسا نہیں تھا اس میں ٹارگٹ کلنگ نہ ہو رہی ہو. اس سے جان چھوٹی ہے. ہم اسی فورم سے روز کسی نہ کسی کا نام لے کے اعلان کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ ہوا ہے. اب الحمدللہ بہت عرصہ ہو گیا اور ہم نہیں چاہتے کہ کبھی ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ پہ بھی بات کریں، کہ خدا نہ کرے. کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ہوتا رہے
اور ہمیں بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اس صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پروگرام کا ہمارے کا جو وقت ہے وہ بھی تقریباً ختم ہوا جاتا ہے. یہ ایسی ٹاپک ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ نئی امید جو ہے وہ جو پیدا ہوئی ہے وہ بجھنے نہیں پائے گی. ہم سب بھی اپنا کردار ادا کریں گے، ہم سب بھی ایک لحظہ بلحظہ آگے بڑھیں گے اور ساتھ دیں گے انفرادی طور پر بھی. اور پھر یہ جو انفرادی ساتھ ہے یہ ایک اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہمارے جو سوچیں ہیں ان کے ایک سوچوں کے نئے در روشن ہو جاتے ہیں. اور جب سوچوں کے در کھلتے ہیں تو پھر کامیابی جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتی. تو ناظرین آپ سے اب اجازت چاہیں گے، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ایک نئی ملاقات آپ سے کل ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.